अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने देखा था नया क़ानून के जो खालिक़ हैं सादत हसन मंटो, इनका मुख्तसरन हमने तारुफ देखा था। आज हम अफसाने की शुरुआत करेंगे कि सादत हसन मंटो ने नया क़ानून इस अफसाने में किस तरह से अपने फ़न के जौहर दिखाए हैं, इसकी कहानी क्या है और इसमें कौन कौन सी खूबियाँ हैं हमको देखने को मिलती हैं, इसका मुताला करेंगे। अफसाने की शुरुआत इस तरह से होती है कि मंगू कोचवान अपने अड्डे में बहुत अक्लमंद आदमी समझा जाता था। मंगू कोचवान एक मरकज़ी किरदार है इस कहानी का। उसको अपने अड्डे में बहुत ज़्यादा अक्लमंद माना जाता था। वो इसकी तालीमी हैसियत सिफ़र के बराबर थी और इसने कभी स्कूल का मुँह भी नहीं देखा था, लेकिन इसके बावजूद इसे दुनिया भर की चीज़ों का इल्म था। तालीमी हैसियत उसकी कुछ भी नहीं थी, यानी कि वो तालीमी याफ्ता नहीं था, कभी उसने स्कूल का मुँह भी नहीं देखा था, लेकिन इसके बावजूद दुनिया भर की चीज़ों के बारे में उसको इल्म था। अड्डे की वो तमाम कोचवान जिनको ये जानने की ख्वाहिश होती थी कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, उस्ताद मंगू की वसी मालूमात से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। पिछले दिनों जब उस्ताद मंगू ने अपनी एक सवारी से स्पेन में जंग छिड़ जाने की अफवाह सुनी थी, तो इसने गामा चौधरी के चौड़े कांधे पर थपकी देकर मुदब्बिराना अंदाज में पेशगोई की थी, देख लेना गामा चौधरी, थोड़े ही दिनों में स्पेन के अंदर जंग छिड़ जाएगी। मंगू कोचवान एक तांगा चलाने वाला है, जिस अड्डे पर वो रहता है वहाँ लोग उसे अक्लमंद समझते हैं, और अगर तालीमी हैसियत देखी जाए तो उसके पास कोई तालीमी हैसियत नहीं है, बल्कि उसने तो स्कूल का मुँह भी नहीं देखा है। इसके बावजूद इसको दुनिया भर का इल्म होता है। उसकी वजह क्या बताई जाती है कि जो सवारियाँ उसके पास बैठती हैं और जो आपस में वो बातें करती हैं, वो उनकी बातें सुन लेता है, और सुनकर अब अड्डे में जो दूसरे लोग होते हैं उनके वो बातें बताता है। इससे ऐसा मालूम होता है कि उसके पास वसी मालूमात हैं। एक मरतबा वो एक सवारी से स्पेन में जंग छिड़ जाने की अफवाह सुनता है, तो गामा चौधरी दूसरा किरदार है अफसाने का, उसको वो कहता है कि देखना, मैं पेशन गोई कर रहा हूँ कि बहुत जल्द स्पेन में जंग छिड़ जाएगी। जब गामा चौधरी ने उससे पूछा था कि स्पेन कहाँ वाक़ है, तो उस्ताद मंगू ने बड़ी मतानत से जवाब दिया था, विलायत में। और कहा, देखिए, गामा चौधरी जब उसे पूछते हैं कि स्पेन कहाँ है, तो वो क्या जवाब देता है, विलायत में। और कहाँ? ये जो किरदार है, इस किरदार के ज़रिए सादत हसन मंटो हमारे माशरे की एक हकीकत को उजागर करते दिखाई देते हैं। उनका ये कहना कि हमारे पास तालीम की कमी है, जिसके नतीजे में हमारे मुल्क के हालात इस किस्म के हैं, या लोग इस तरह की बातें करते हैं। स्पेन की जंग छिड़ी और जब हर शख्स को पता चल गया, तो स्टेशन के अड्डे में जितने कोचवान हुक्का पी रहे थे, दिल ही दिल में उस्ताद मंगू की बड़ाई का एतराफ़ कर रहे थे। होता यह है कि स्पेन में जंग छिड़ जाती है और हर जिसको भी पता चलता है, तो स्टेशन का जो अड्डा होता है और वहाँ जितने लोग हुक्का पी रहे होते हैं, दिल ही दिल में सब उस्ताद मंगू की या मंगू कोचवान की बढ़ाई करते हैं, उसका एतराफ़ करते हैं, यानी कि उसकी जो इल्मियत है उस पर लोग खुश होते हैं। और उस्ताद मंगू उस वक्त माल रोड की चमकीली सतह पर तांगा चलाते हुए किसी सवारी से ताज़ा हिंदू मुस्लिम फसाद पर तबादले ख्याल कर रहा था। आप लोगों ने भी देखा होगा कि आमतौर पर जो रिक्शे वाले होते हैं
ہر سواری سے کچھ نہ کچھ بات کرتے ہی رہتے ہیں اور ان کی عادت ہوتی ہے باتیں کرنے کی۔ تو یہ منگو کوچوان بھی اسی قسم کا آدمی ہے۔ جب سب لوگ اڈے پر منگو کوچوان کی بڑائی کا اعتراف کر رہے ہیں، اس وقت وہ کیا کر رہا ہے؟ مال روڈ کی چمکیلی سطح پر ٹانگا چلا رہا ہے اور کسی سواری سے تازہ ہندو مسلم جو فساد ہوا ہے اس پر تبادلہ خیال کر رہا ہے، یعنی بات چیت کر رہا ہے۔ اس روز شام کے قریب جب وہ اڈے میں آیا تو اس کا چہرہ غیر معمولی طور پر تمتمایا ہوا تھا۔ اس روز جب وہ اڈے پر لوٹتا ہے تو اس وقت اس کا چہرہ بالکل چمکیلا دکھائی دیتا ہے، تمتمایا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ حقے کا دور چلتے چلتے جب ہندو مسلم فساد کی بات چھڑی تو استاد منگو نے سر پر سے خاکی پگڑی اتاری اور بغل میں داب کر بڑے مفکرانہ لہجے میں کہا۔ پھر جب ہندو مسلم فساد پر بات چھڑ جاتی ہے تو جو بات اس نے سنی تھی اب اس کو بے چین ہے وہ کہنے کے لیے، تو ہوتا یہ ہے کہ وہ سر سے پگڑی خاکی پگڑی اتارتا ہے اور بغل میں دبا کر مفکرانہ لہجے میں، یعنی کہ فکر کے کرتے ہوئے وہ کہتا ہے یہ کسی پیر کی بددعا کا نتیجہ ہے کہ آئے دن ہندوؤں اور مسلمانوں میں چاقو چھریاں چلتی رہتی ہیں۔ کیا کہہ رہا ہے وہ؟ یہ کسی پیر کی بددعا کا نتیجہ ہے کہ آئے دن ہندو اور مسلمانوں میں چاقو چھریاں چلتی ہیں، یعنی کہ فساد ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے۔ اور میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ اکبر بادشاہ نے کسی درویش کا دل دکھایا تھا۔ اور وہ کیا کہتا ہے کہ میں نے کسی بڑے سے سنا ہے، یعنی کسی بڑی آدمی سے سنا ہے کہ اکبر جو بادشاہ گزرا ہے اس نے درویش کا دل دکھایا تھا اور اس درویش نے جل کر یہ بددعا دی تھی۔ اور اس درویش نے کیا کیا تھا؟ وہ دل دکھانے کی وجہ سے اکبر بادشاہ کے اس نے بددعا دی تھی، جا تیرے ہندوستان میں ہمیشہ فساد ہی ہوتے رہیں گے۔ تو اس نے کیا بددعا دی تھی کہ تیرے ہندوستان میں ہمیشہ فساد ہوتی رہیں گے۔ اور دیکھ لو جب سے اکبر بادشاہ کا راج ختم ہوا ہے ہندوستان میں فساد پر فساد ہوتے رہتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ دیکھ لو یہ بات کتنی صحیح ہے کہ جب سے اکبر بادشاہ جو ہے سو راج ختم ہوا ہے تب سے فساد پہ فساد ہوتے رہے۔ یہ کہہ کر اس نے ٹھنڈی سانس بھری اور پھر حقے قدم لگا کر اپنی بات شروع کی۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ تھوڑا سا رکتا ہے، حقہ پیتا ہے اور پھر دوبارہ سے اپنی بات شروع کرتا ہے۔ یہ کانگریسی ہندوستان کو آزاد کرانا چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر یہ لوگ 1000 سال بھی سر پٹکتے رہیں تو کچھ نہ ہوگا۔ بڑی سے بڑی بات یہ ہوگی کہ انگریز چلا جائے گا اور کوئی اٹلی والا آ جائے گا یا وہ روس والا جس کی بابت میں نے سنا ہے کہ بہت تگڑا آدمی ہے، لیکن ہندوستان سدا غلام رہے گا۔ اور پھر اپنے خیالات پیش کر رہا ہے کہ کانگریسی ہندوستان کو وہ آزاد کرانا چاہتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ 1000 سال بھی اگر یہ اس طرح سے کوشش کریں گے، سر پٹکتے رہیں گے، یعنی کہ کوشش کرنا بہت زیادہ، تو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ انگریز چلے جائیں گے، کوئی اٹلی والا آ جائے گا یا وہ روس والا، اور جس کے بارے میں اس نے سنا تھا، جس کی بابت یعنی کہ بارے میں اس نے سنا تھا کہ بہت تگڑا آدمی ہے، لیکن ہندوستان ہمیشہ غلام ہی رہے گا۔ ہاں میں یہ کہنا بھول ہی گیا کہ پیر نے یہ بددعا بھی دی تھی کہ ہندوستان پر ہمیشہ باہر کے آدمی راج کرتے رہیں گے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ہندوستان، وہ جو پیر نے بددعا دی تھی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہندوستان پر ہمیشہ باہر کے آدمی ہی راج کرتے رہیں گے۔ استاد منگو کو انگریزوں سے بہت زیادہ نفرت تھی اور وہ نفرت کا سبب یہ بتلاتا تھا کہ ہندوستان پر وہ اپنا سکہ چلاتے تھے اور اس طرح کے ظلم ڈھاتے ہیں، مگر اس کے تنفر کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ چھاونی کے گورے سے بہت ستایا کرتے تھے، وہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے گویا وہ ایک ذلیل کتا ہے۔ انگریز ہندوستان پر اپنا سکہ چلاتے تھے یہ تو نفرت کی بات تھی، لیکن سب سے زیادہ جو نفرت کی بات وہ یہ تھی کہ چھاونی کے جو گورے تھے وہ اسے بہت زیادہ ستاتے تھے، اسے بالکل ایک کتے کی طرح برتاؤ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اسے ان کا رنگ بھی بالکل پسند نہ تھا، اس کے علاوہ گوروں کا اسے رنگ بھی پسند نہیں تھا۔ جب کبھی وہ گورے کے سرخ و سفید چہرے کو دیکھتا تو اسے متلی آ جاتی، نامعلوم وہ کیوں۔ وہ کہا کرتا تھا کہ ان کی لال جھریوں بھرے چہرے دیکھ کر مجھے وہ لاش
یاد آ جاتی ہے، جس کے جسم پر سے اوپر کی جھلی گل گل کر جھڑ رہی ہو۔ جب کسی شرابی گورے سے اس کا جھگڑا ہو جاتا تو سارا دن اس کی طبیعت مقدر رہتی ہے، اور وہ شام کو اڈے میں آ کر ہل مار کا سگریٹ پیتے یا ہوکے کے کش لگاتے ہوئے اس گورے کو جی بھر کر سنایا کرتا ہے۔ اب دیکھیے وہ نفرت کی وجہ بتاتا ہے، پھر آگے کیا کہتا ہے کہ اس کو اصل میں رنگ بھی گوروں کا پسند نہیں ہے، ان کا جو سرخ وہ سفید چہرہ ہوتا ہے اسے دیکھ کر اسے متلی آ جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ان کے چہرے پہ جو جھریاں دکھائی دیتی ہیں انگریزوں کے یا گوروں کے، اس سے اس کو لاش کی یاد آتی ہے جس پر جھلی گل کر ایک قسم کی جھلی پیدا ہو جاتی ہے جسم پر۔ اور پھر جب کسی دن کسی شرابی گورے سے اس کا جھگڑا ہو جاتا تو سارا دن وہ بہت زیادہ اس کی طبیعت مقدر رہتی، اور شام کو اڈے میں آ کر ہل مار کا سگریٹ پیتے ہوئے یا حقہ پیتے ہوئے جو گورا جس سے اس نے دن میں جھگڑا کیا تھا اس کو کھری کھوٹی سنانے لگ جاتا ہے۔ وہ کس طرح سے کھری کھوٹی سناتا ہے وہ دیکھیے۔ یہ موٹی گالی دینے کے بعد وہ اپنے سر کو ڈھیلی پگڑی سمیت جھٹکا دے کر کہا کرتا تھا۔ پہلے ایک موٹی گالی دیتا تھا، پھر اس کے بعد جو پگڑی ہے اس کو ڈھیلی کرتے ہوئے سر کو جھٹکا دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے آگ لینے آئے تھے اب گھر کے مالک ہی بن گئے ہیں، ناک میں دم کر رکھا ہے ان بندروں کی اولاد نے، یوں رواب گانٹتے ہیں گویا ہم ان کے باوا کے نوکر ہیں۔ وہ گوروں کے بارے میں کہتا ہے غصہ ہو کر، کیا کہتا ہے آگ لینے کے لیے آئے تھے اب ہمارے گھر کے مالک بن گئے، ناک میں دم کر رکھا ہے ان لوگوں نے، اور یہ بندروں کی جو اولاد کہتا ہے انہیں، پھر یوں رواب گانٹتے ہیں، اور کہتا ہے کہ رواب گانٹتے ہیں کہ ہم ان کے باوا کے نوکر ہیں، یعنی کہ ہم ان کے والد کے نوکر ہیں۔ اس پر بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، جب تک اس کا کوئی ساتھی اس کے پاس بیٹھا رہتا وہ اپنے سینے کی آگ اگلتا رہتا، جب تک اس کے پاس کوئی ساتھی بیٹھا ہوا رہتا وہ اس قسم کی باتیں کرتا رہتا۔ شکل دیکھتے ہونا تم اس کی جیسے کوڑ ہو رہا ہے، بالکل مردار، ایک دھبے کی مار اور گٹ پٹیوں بک رہا تھا جیسے مار ہی ڈالے گا، تیری جان کی قسم پہلے جی میں آئی کہ ملون کی کھوپڑی کے پرزے اڑا دوں، لیکن اس خیال سے ٹل گیا کہ اس مردود کو مارنا اپنی حد تک ہے۔ پھر وہ آگے کہتا ہے کہ اس کی شکل تم دیکھے کیا کوڑ کی جیسی شکل سالگی نظر آتی ہے، کہتا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ مجھے ایسا خیال آیا تھا کہ اس کو مار ڈالوں، اس کے کھوپڑی کے پرزے اڑا دوں، لیکن پھر اس کا خیال کیا ہے کہ یہ اس کو مارنا اپنی ہی بےعزتی ہے، یا اس کو حقیر محسوس ہوتا ہے اس کو مارنا۔ پھر یہ کہتے ہوئے تھوڑی دیر خاموش ہو جاتا ہے، اور ناک کو خاکی قمیص سے صاف کرنے کے بعد پھر بڑبڑانے لگ جاتا ہے، پھر اپنی ناک کو خاکی قمیص سے صاف کرتے ہوئے پھر دوبارہ سے بڑبڑانے لگتا ہے۔ قسم ہے بھگوان کی ان لاٹ صاحبوں کے ناز اٹھاتے اٹھاتے تنگ آ گیا ہوں، جب کبھی ان کا منحوس چہرہ دیکھتا ہوں رگوں میں خون کھولنے لگ جاتا ہے، کوئی نیا قانون وانون بنے تو ان لوگوں سے نجات ملے، تیری قسم جان میں جان آ جائے۔ پھر وہ اپنے ساتھی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں ان لوگوں کے ناز اٹھاتے اٹھاتے تھک گیا ہوں، تنگ آ گیا ہوں، اب یہ منحوس چہرہ بھی میں دیکھنا نہیں چاہتا، اور میرا خون کھولنے لگتا ہے، کوئی نیا قانون آئے تو بہت اچھا ہوگا اور ہم کو ان لوگوں سے نجات ملے گی۔ وہ کہتا ہے کہ تیری قسم جان میں جان آ جائے، وہ کہتا ہے کہ اپنے ساتھی سے کہ تیری قسم جان میں میری جان آ جائے گی، کوئی نیا قانون آئے۔ اور جب ایک روز استاد منگو نے کچہری سے اپنے تانگے پر 2 سواریاں لا دیں، پھر وہ ایک روز کچہری کے پاس کھڑا ہوتا ہے اور اس کو 2 سواریاں مل جاتی ہیں کچہری کے پاس، اور ان کی گفتگو سے اسے پتہ چلا کہ ہندوستان میں جدید آئین کا نفاذ ہونے والا ہے، تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ تو وہ جو 2 سواریاں ہیں آپس میں باتیں کرتی ہیں، اور وہ ان سے سن کے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ نئے قانون کا نفاذ عمل میں آنے والا ہے، یہ جدید آئین آنے والا ہے، نیا قانون آنے والا ہے۔ وہ 2 مارواڑی جو کچہری میں اپنے دیوانی مقدمے کے سلسلے میں آئے تھے، گھر جاتے ہوئے جدید آئین یعنی انڈیا ایکٹ کے متعلق آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ سنا ہے کہ 1 اپریل سے ہندوستان میں نیا قانون چلے گا، کیا ہر چیز بدل جائے گی؟ تو انہوں نے وہ جو انڈیا ایکٹ
اس وقت لاگو ہونے والا تھا، اس پر وہ دو مارواڑی جو ہوتے ہیں سواری کرنے والے، وہ لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں اور منگو کوچوان ان کی باتیں سنتا ہے، اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ 1 اپریل سے ہندوستان میں ایک نیا قانون آنے والا ہے، اور اس کو وہ اس بات کو لے کر فکر مند ہے کہ کیا ہر چیز بدل جائے گی اس نئے قانون سے. ہر چیز تو نہیں بدلے گی، مگر کہتے ہیں کہ بہت کچھ بدل جائے گا اور ہندوستانیوں کو آزادی مل جائے گی. کیا بیاج کے متعلق بھی کوئی نیا قانون پاس ہوگا؟ تو دو سواریاں جو گفتگو کر رہے ہیں، وہ باتیں کر رہے ہیں، وہ سن رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز تو نہیں بدلے گی، لیکن کچھ چیزیں ضرور بدلیں گی اور ہندوستانیوں کو آزادی بھی مل جائے گی. پھر دوسرا اس سے پوچھتا ہے کیا بیاج کے متعلق بھی کوئی نیا قانون پاس ہوگا؟ تو پھر دوسرا اس سے جواب دیتا ہے، پہلا والا جواب دیتا ہے یہ پوچھنے کی بات ہے، کل کسی وکیل سے دریافت کریں گے. ان مارواڑیوں کی بات چیت استاد منگو کے دل میں ناقابل بیان خوشی پیدا کر رہی تھی. وہ اپنے گھوڑے کو ہمیشہ گالیاں دیتا تھا اور چابک سے بہت بری طرح پیٹا کرتا تھا، مگر اس روز وہ بار بار پیچھے مڑ کر مارواڑیوں کی طرف دیکھتا اور اپنی بڑھی ہوئی مونچھوں کے بال ایک انگلی سے بڑی صفائی کے ساتھ اونچے کر کے گھوڑے کی پیٹھ پر باگیں ڈھیلی کرتے ہوئے بڑے پیار سے کہتا، چل بیٹا ذرا ہوا سے باتیں کر کے دکھا دے. وہ بہت خوش ہے ان مارواڑیوں کی باتوں سے. جو ہمیشہ گالیاں دیتا تھا، اپنے گھوڑے کو بہت زیادہ پیٹتا تھا، آج وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، وہ خوشی میں مست ہے اپنی. اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ بہت جلد ہندوستان میں نیا قانون آئے گا اور ہر چیز اچھی ہو جائے گی. اور وہ کیا کرتا ہے، اپنی مونچھوں کے جو بال ہیں انگلی سے صفائی کے ساتھ نیچے اوپر کرنے لگ جاتا ہے، اور پھر اس کی جو گھوڑے کی پیٹھ پر جو باگیں ہیں وہ ڈھیلی کرتا ہے اور اسے بڑے پیار سے کہتا ہے، کیا کہتا ہے، ذرا ہوا سے باتیں کر کے دکھا دے. آج وہ اسے پیٹتا نہیں ہے. مارواڑیوں کے ان کے ٹھکانے پہنچا کر اس نے انارکلی میں دینو حلوائی کی دکان پر آدھ سر دہی کی لسی پی کر ایک بڑی ڈکار لی اور مونچھوں کو منہ میں دبا کر ان کو چوستے ہوئے ایسے ہی بلند آواز میں کہا. کیا انارکلی میں جاتا ہے، دینو حلوائی کی دکان پر آدھ سر لسی پیتا ہے اور پھر ڈکار لیتا ہے اور بلند آواز میں پھر کہتا ہے، ہمت تیری ایسی تیسی، ہمت تیری ایسی تیسی کرتا ہے. شام کو جب وہ اڈے کو لوٹا تو خلاف معمول سے وہاں اپنی جان پہچان کا کوئی آدمی نہ پہنچا. جب شام میں اڈے کو پہنچتا ہے تو وہاں اسے اپنی جان پہچان کا کوئی آدمی نہیں دکھائی دیتا. یہ دیکھ کر اس کے سینے میں ایک عجیب و غریب طوفان برپا ہو گیا. وہ بے چین ہو جاتا ہے بہت زیادہ، کیونکہ اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے. آج وہ ایک بڑی خبر اپنے دوستوں کو سنانے والا تھا. دن بھر میں جو اس نے مارواڑیوں سے گفتگو سنی تھی وہ خبر وہ سب کو سنانا چاہتا تھا، لیکن وہاں کوئی سننے والا نہیں تھا. بہت بڑی خبر، اور اس خبر کو اپنے اندر سے نکالنے کے لیے وہ سخت مجبور ہو رہا تھا، لیکن وہاں کوئی تھا ہی نہیں. آدھ گھنٹے تک وہ چابک بغل میں دبا اسٹیشن کے اڈے کی آہنی چھت کے نیچے بے قراری کی حالت میں ٹہلتا رہا. اس کے دماغ میں بڑے اچھے خیالات آ رہے تھے. نئے قانون کے نفاذ کی خبر نے اس کو ایک نئی دنیا میں لا کھڑا کر دیا تھا، اور وہ اس نئے قانون کے متعلق جو 1 اپریل کو ہندوستان میں نافذ ہونے والا تھا اپنے دماغ کی تمام بتیاں روشن کر کے غور و فکر کر رہا تھا. اس کے کانوں میں مارواڑی کا یہ اندیشہ، کیا بیاج کے متعلق بھی کوئی نیا قانون پاس ہوگا، بار بار گونج رہا تھا، اور اس کے تمام جسم میں مسرت کی ایک لہر دوڑا رہا تھا. کئی بار اپنی گھنی مونچھوں کے اندر ہنس کر اس نے مارواڑیوں کو گالی دی. اب وہ اپنے ساتھیوں کو یہ خبر سنانا چاہتا ہے، لیکن وہاں پر کوئی موجود ہے ہی نہیں. اب وہ کیا کرے؟ اس کے لیے وہ کوشش کرنے لگتا ہے، مطلب کوئی دکھائی دیتا ہے کیا؟ اپنے خیالات میں وہ گم ہے اور سوچنے بھی لگ جاتا ہے کہ نئے قانون کا نفاذ آنے والا، اتنی بڑی خبر ہے، میں کس کو سناؤں؟ بے چین ہے، اور پھر اپنے ذہن پہ زور ڈال کر وہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ نیا قانون کیسا ہوگا. پھر اس کے کانوں میں وہ مارواڑی کی وہ آواز گونجتی ہے. اس میں وہ کہتا ہے کہ جو بیاج کے متعلق ہے نیا قانون پاس ہوگا کیا. پھر اس کو بہت زیادہ خوشی بھی ہونے لگ جاتی ہے، اور وہ اپنی گھنی مونچھوں کے اندر ہنس کر اس نے مارواڑی کو خوشی سے گالی بھی دے دیتا ہے.
اور پھر کہتا ہے غریبوں کی کھٹیا میں گھسے ہوئے کھٹمل یہ نیا قانون ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا. پھر وہ کیا کہتا ہے؟ غریبوں کی کھٹیا میں گھسے ہوئے کھٹمل، ان مارواڑی لوگوں کو جو بیاج سے پیسے دیا کرتے تھے اور جس وہ قانون کے بارے میں بات کر رہے تھے، وہ سوچتے ہیں کہ منگو کوچوان سوچتا ہے کہ اب نیا قانون آئے گا تو اور کیا ہوگا، اس نئے قانون سے یہ جو بیاج کا سسٹم ہے، یہ جو بیاج کا طریقہ کار ہے وہ ختم ہو جائے گا اور غریبوں کو کچھ حد تک راحت ملے گی. تو ان مارواڑیوں کو کہہ رہا ہے کہ غریبوں کی کھٹیا میں گھسے ہوئے کھٹمل کہہ رہا ہے. وہ بے حد مسرور تھا، خاص کر اس وقت اس کے دل کو بہت ٹھنڈک پہنچتی جب وہ خیال کرتا کہ گوروں سفید چوہوں، وہ ان کو اسی نام سے یاد کر رہا تھا. وہ انگریزوں کو سفید چوہے یا اسی نام سے یاد کر رہا تھا. سفید چوہوں کی تھونتنیاں نئے قانون کے آتے ہی بلوں میں ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائیں گی. جب نتھو گنجا پگڑی بغل میں دبائے اڈے میں داخل ہوا تو استاد منگو بڑھ کر اس سے ملا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بلند آواز سے کہنے لا ہاتھ ادھر، ایسی خبر سناؤں کہ جی خوش ہو جائے، تیری اس گنجی کھوپڑی پر بال اگ آئے. اب وہ یہی سوچتے رہتا ہے کہ خوش ہوتا ہے کہ ان سے چھٹکارا مل جائے گا انگریزوں سے یا گوروں سے. تبھی وہاں سے نتھو گنجا بغل میں پگڑی دبائے ہوئے آتا دکھائی دیتا ہے. تو استاد منگو بڑھ کر اس سے اپنے ہاتھ میں لے کر بلند آواز سے کہتا ہے کہ لا ہاتھ ادھر، ایسی خبر تجھے سناؤں کہ تیرا جی خوش ہو جائے گا، تیری اس گنجی کھوپڑی میں بال اگائیں گے. یعنی کہ ناممکن سی جو بات ہے وہ ہونے والی ہے، اسے ایسا وہ کہنے لگ جاتا ہے. یہ کہہ کر منگو نے بڑے مزے لے کر نئے قانون کے متعلق اپنے دوست سے باتیں شروع کر دیں. دوران گفتگو اس نے کئی مرتبہ نتھو گنجے کے ہاتھ پر زور سے ہاتھ مار کر کہا تو دیکھتا رہ کیا بنتا ہے، یہ روس والا بادشاہ کچھ نہ کچھ ضرور کر کے رہے گا. استاد منگو موجودہ سوویت نظام کی اس طرح کی سرگرمی کے متعلق بہت کچھ سن چکا تھا اور اسے وہاں کے نئے قانون اور دوسری نئی چیزیں بہت پسند تھیں. اسی لیے اس نے روس والے بادشاہ کو انڈیا ایکٹ یعنی جدید آئین کے ساتھ ملا دیا. دیکھیے دو مختلف باتوں کو لا علمی کی وجہ سے، یعنی کہ تعلیم نہیں ہونے کی وجہ سے، صرف وہ اپنے کام کرتے کرتے جو سواریوں کے ذریعے باتیں سنتا ہے وہی باتوں کو وہ ایک دوسرے میں مکس اپ کر دیتا ہے یا ملا کر پیش کرنے لگ جاتا ہے. تو نتھو گنجے کو بار بار مزے لے کر نئے قانون کے بارے میں بتاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تو دیکھ یہ جو نیا قانون آنے والا ہے اس سے کیا بنے گا، روس والا جو بادشاہ ہے کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا. اور پھر سوویت، اصل وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ سوویت یونین جو ہے یا سوویت نظام کی جو اس طرح کی سرگرمیاں تھیں مزدور طبقہ پیشے کے لے کر، خاص طور پہ جو مزدور طبقہ لوگ ہیں ان کی جو اس کا جو نظریہ تھا اس طرح کے نظام کا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ سرمایہ کو برابر تقسیم کر دینا چاہیے. تو وہ بہت زیادہ سنا ہوا تھا اس طرح کی سرگرمی کے بارے میں، اور اس نے نئے قانون کو بھی جو ہندوستان میں انڈیا ایکٹ آنے والا تھا اس کے بارے میں بھی سنا تھا. ان دونوں کو اس نے ایک دوسرے میں شامل کر دیا یا جوڑ دیا. وہ 1 اپریل کو پرانے نظام میں جو نئی تبدیلیاں ہونے والی تھیں وہ انہیں روس والے بادشاہ کے اثر کا نتیجہ سمجھتا تھا. وہ کیا سمجھتا تھا کہ یہ روس والے بادشاہ کا اثر ہے کہ 1 اپریل سے نیا قانون آنے والا ہے. کچھ عرصے سے پشاور اور دیگر شہروں میں سرخ پوشوں کی تحریک جا رہی تھی. منگو نے اس تحریک کو اپنے دماغ میں روس والے بادشاہ اور پھر نئے قانون کے ساتھ خلط ملط کر دیا. پھر سرخ پوشوں کی جو تحریک پشاور میں چل رہی تھی اس کو اس نے جو روس میں بادشاہ ہے یا سوویت نظام کی جو اس طرح کی تحریک چل رہی تھی اس سے اس کو جوڑ دیا تھا. تو وہ کیا سمجھتا تھا یہ روس والے بادشاہ کا ہی اثر ہے کہ یہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ نئی تبدیلی آئے گی یا نیا قانون آنے والا ہے. اس کے علاوہ جب کبھی وہ کسی سے سنتا کہ فلاں شہر میں بم ساز پکڑے گئے ہیں یا فلاں جگہ اتنے آدمیوں نے بغاوت کے الزام میں مقدمہ چلا گیا، تو ان تمام واقعات کو نئے قانون کا پیش قیمت سمجھتا تھا. تو جب کبھی بھی وہ یہ خبر سنتا تھا کہ
فلاں شہر میں کچھ بم ساز پکڑے گئے یا بم بنانے والے پکڑے گئے، اور کچھ جگہوں پر کئی لوگوں کو جو ہے سو حراست میں لیا گیا ہے، ان پر مقدمہ چلایا جا رہا ہے. تو یہ جو سرگرمیاں ہوتی تھیں اس کو کیا سمجھتا تھا؟ نئے قانون آنے سے پہلے کی یہ سرگرمیاں ہیں، ایسا وہ خود تصور کرتا ہے. اور دل ہی دل میں خوش ہوتا ہے. ایک روز اس کے ٹانگے میں 2 بیرسٹر بیٹھے نئے آئین پر بڑے زور سے تبادلے خیال کر رہے تھے، اور وہ خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا. ان میں سے ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا. اب اسی دوران کیا ہوتا ہے، ایک وہ دل میں خوش بھی ہوتا ہے. ایک روز ٹانگے میں 2 بیرسٹرز کے سوار تھے اور نئے قانون پر وہ تبادلے خیال کر رہے تھے، ان کی بات چیت کر رہے تھے، اور وہ خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا. وہ ایک بیرسٹر دوسرے سے کہتا ہے، جدید آئین کا دوسرا حصہ فیڈریشن ہے جو میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آ سکا. وہ کیا کہتا ہے؟ جدید آئین کا دوسرا حصہ فیڈریشن ہے جو میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آ سکا. فیڈریشن دنیا کی تاریخ میں آج تک نہ سنی نہ دیکھی گئی. سیاسی نظریے سے بھی یہ فیڈریشن بالکل غلط ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ کوئی فیڈریشن ہے ہی نہیں. اب دیکھیے، فیڈریشن کے بارے میں وہ سنتا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ فیڈریشن دنیا کی تاریخ میں آج تک سنی نہ دیکھی. یہ سیاسی جو نظریہ ہے فیڈریشن بالکل غلط ہے، اور یوں کہنا چاہیے کہ فیڈریشن ہے ہی نہیں. اور ان بیرسٹروں کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس میں بیشتر الفاظ انگریزی کے الفاظ کا وہ استعمال کر رہے ہیں. اس لیے استاد منگو صرف اوپر کے جملے ہی کو کسی قدر سمجھا، اور اس نے کہا یہ لوگ ہندوستان میں نئے قانون کی آمد کو برا سمجھتے ہیں. تو فیڈریشن کے معنی وہ سمجھ نہیں پاتا ہے، اور وہ کیا سمجھتا ہے کہ یہ لوگ جو بیرسٹر ہیں ہندوستان میں نئے قانون کی آمد کو برا سمجھتے ہیں. وہ ایسا تصور کرتا ہے اور انہیں چاہتے کہ ان کا وطن آزاد ہو، اور وہ کیا سمجھتا ہے کہ یہ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کا ملک آزاد ہو. چنانچہ اس خیال کے زیر اس نے کئی مرتبہ ان 2 بیرسٹروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ کر کہا، ٹوڈی بچے. تو وہ کیا کرتا ہے، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، کیونکہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کو آزاد نہیں ملنی چاہیے، ہمارا ملک آزاد نہیں ہونا چاہیے. تو وہ ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے، ٹوڈی بچے. جب کبھی وہ کسی کو دبی زبان میں ٹوڈی بچہ کہتا ہے تو دل میں یہ محسوس کر کے بڑا خوش ہوتا ہے کہ اس نے اس نام کو صحیح جگہ استعمال کیا، اور وہ یہ کہ وہ شریف آدمی اور ٹوڈی بچے کی تمیز کرنے کی اہلیت رکھتا ہے. اس واقعے کے تیسرے روز وہ گورنمنٹ کالج کے 3 طلباء کو اپنے ٹانگے میں بٹھا کر مزنگ جا رہا تھا. اس نے ان 3 لڑکوں کو آپس میں یہ باتیں کرتے سنا. پھر جب کبھی بھی وہ کسی کو ٹوڈی بچہ کہتا تو دل میں اپنے آپ سے خوش ہوتا، اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس نے ٹوڈی بچہ جو کہا اس کو صحیح جگہ استعمال کیا. اور وہ شریف آدمی اور ٹوڈی بچے کی تمیز، یعنی کہ بدماش اور شریف میں وہ فرق کر سکتا ہے یا اس کی اہلیت رکھتا ہے، ایسا وہ اپنے آپ کے بارے میں سوچتا تھا. پھر ایک روز یہ بیرسٹر جو بیرسٹر سواری کرتے ہیں اس کے تیسرے روز وہ گورنمنٹ کالج کے 3 طلباء کو اپنے ٹانگے میں بٹھا کر مزنگ لے جا رہا تھا، اور وہ تینوں لڑکے آپس میں باتیں کرتے سنائی دیتے ہیں. نئے آئین نے میری امیدیں بڑھا دی ہیں. اگر صاحب اسمبلی کے ممبر ہو گئے تو کسی سرکاری دفتر میں ملازمت شروع ہو جائے گی. تو 3 لڑکے کیا بات کر رہے ہیں، اس میں سے ایک کہتا ہے کہ میری امیدیں یہ نئے آئین سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، اور صاحب اسمبلی کے ممبر ہو گئے تو کسی سرکاری دفتر میں مجھے ملازمت ضرور مل جائے گی. ویسے بھی بہت سی جگہیں اور نکلیں گی، شاید اسی گڑبڑ میں ہمارے حال بھی کچھ آ جائے. پھر دوسرا کہتا ہے کہ اب بہت سی جگہیں نکلیں گی اور شاید اسی گڑبڑ میں کچھ ہمارے ہاتھ بھی آ جائے گی، یعنی کوئی نوکری ہمیں مل جائے گی. ہاں کیوں نہیں. تیسرا کہتا ہے کہ ہاں کیوں نہیں. وہ بیکار گریجویٹ جو مارے پھر رہے ہیں، ان میں کچھ تو کمی ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ وہ بیکار گریجویٹ جو مارے پھر رہے ہیں، ان میں کچھ تو کمی یہ ہوگی. خیر، اب ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ سعادت حسن منٹو نے زمانے کی جو سچائی ہے اس کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کی ہے. گریجویٹ ہیں لیکن قابلیت نہیں ہے، اہلیت نہیں ہے، جس کے لیے نوکری نہیں مل رہی ہے، اور لوگ مارے پھر رہے ہیں. اس گفتگو نے استاد منگو کے دل میں جدید آئین کی اہمیت اور بڑھا دی. اب یہ جو نوکری ملنے کی بات وہ سنتا ہے تو اس کے دل میں بہت زیادہ
اہمیت جدید آئین کے بارے میں اور بڑھ جاتی ہے. وہ اس کو ایسی چیز سمجھنے لگا جو بہت چمکتی ہے. تو وہ نئے آئین کو کیا سمجھتا ہے؟ چمکنے والی کوئی چیز سمجھتا ہے. نیا قانون وہ دن میں کئی بار سوچتا ہے، یعنی کوئی چیز نئی. نیا قانون یعنی کہ اس کے بارے میں وہ دن میں کئی مرتبہ سوچتا ہے کہ کوئی چیز نئی ہونے والی ہے. باقی آئندہ دیکھیں انشاءاللہ.